अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पीडीएम की डेवलपिंग स्टोरी को लेकर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के अफसोसनाक वाक़े और इस अफसोसनाक खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस पर अपने मौजूद मेहमानों से बात भी करेंगे, जिसमें हमें ये मालूम पड़ा कि फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में, जी हाँ, कहीं और नहीं, किसी देहात में नहीं, किसी छोटे शहर में, किसी ज़िले में नहीं, बल्कि फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, वहां के जहां के हर वक्त ये कहा जाता है कि जी पुरसुकून शहर है और तमाम साहिब इख्तिदार लोग वहां पर मौजूद हैं, हुकूमत के मुल्क के फैसले वहां से होते हैं। और जब फेडरल गवर्नमेंट के, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट है, हमेशा से क्लेम किया जाता रहा है कि जी हम पुलिसिंग को बेहतर करेंगे। हम जिस तरह से केपीके में हमने पुलिस को किया अपनी 5 साल हुकूमत में, हम पुलिस को बिल्कुल उसी तरह से लेकर चलेंगे। और वो कोशिश भी की, दुरानी साहब को हुकूमत संभालते ही लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर माजरत कर ली। और हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता 2.5 सालों में पंजाब में कितने इश्यूज पुलिस को लेकर रिपोर्ट हुए कि पुलिस की कार्रवाइयां कहां पर लोगों को उनके साथ बेजा गलत सलूक किया जाता रहा, लोगों के साथ ज्यादती की जाती रही। सानिया साहिवाल हमें आज भी याद है, वो मंजर, वो तस्वीर आज भी याद है कि जब लवाहिकीन ने आकर मुलाकात की चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से और उनको चेक दिया गया था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई थी लवाहिकीन की, और उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई हुई और मामले को दबा दिया गया, मामला रफा दफा हो गया। और हमने फिर ये सोचा था कि अब बेहतरी आएगी, इंप्रूवमेंट्स आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है, इट्स अ गुड सिंसियर गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गुड सिंसियर गवर्नमेंट, जो कि चाहती है कि हर चीज बेहतर हो। कल का प्रोग्राम का आगाज जब हमने किया था तो हमने इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ किया था कि सन 2021 में हमें पुलिसिंग बेहतर नजर आएगी। सन 2021 में हम देखेंगे कि पुलिस अवाम को अपनी अवाम समझेगी, उनके साथ ज्यादती नहीं करेगी, उनके साथ बदसलूकी नहीं करेगी, उनकी आवाज को सुनेगी, उनकी मदद करेगी, साइल को अहमियत देगी, उनको ख्वार नहीं किया जाएगा, उन्हें बेजा थानों में बुलाकर तंग नहीं किया जाएगा, उनके साथ वो रवैया नहीं इख्तियार किया जाएगा कि जिस तरह वो कोई हकीर हैं और खुदा न खास्ता कीड़े मकोड़े हैं, और उनके साथ जो एक पुलिस का रवैया होता है वो रवैया हमें देखने को इस साल नहीं मिलेगा। लेकिन ये कल ही की बात थी और आज हमने देखा कि इस्लामाबाद शहर में एक बेगुनाह 22 साला नौजवान उसामा सत्ती को पुलिस की फायरिंग से कत्ल कर दिया गया। ये एंटी टेररिस्ट फोर्स थी और कहना यह है इस्लामाबाद पुलिस का मौकफ ये सामने आया है कि जी हमने गाड़ी का ताकुब किया, हमें इतला थी, गाड़ी के टायर पे फायर किया और टायर पे फायर करने के बाद फिर ये सारा कुछ हुआ। और उसमें यह भी कहा गया कि इब्तदाई तौर पे कि जी अंदर से भी फायरिंग हुई। लेकिन अगर आप गाड़ी के विजुअल्स देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये झूठ, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि गाड़ी की बाएं जानिब, गाड़ी की दाएं जानिब, गाड़ी के पीछे, गाड़ी के फ्रंट पे तकरीबन 17 गोलियां जो हैं वो फायर की गई। 17 गोलियां फायर की गई। अगर किसी को रोकना होता है, अगर कोई मुबैना कहीं से कोई कार्रवाई करके निकलता है तो कोशिश यही होती है कि उसको डरा के धमका के, और यकीनन टायर पे फायर किया जाता है। लेकिन ये क्या टायर पे फायर हुए हैं कि जिसमें 17 गोलियां फायर कर दी गई हैं, दाएं जाने, बाएं जाने, पीछे और फ्रंट पे, और उसके नतीजे में नौजवान की मौके पर हलाकत हुई। ये एंटी टेररिस्ट फोर्स है हमारी, ये इस्लामाबाद की पुलिस है जिसने लोगों में खौफ को खत्म करना है, लोगों को यह तासुर देना है, यह पैगाम देना है कि आपकी जान, आपका माल महफूज है, और दहशत फैलाने वालों का खात्मा करना है। वहां पर यही बंदूक का इस्तेमाल करते हुए, सरकारी बंदूक, वो सरकारी मुलाजमीन जो कि अवाम को जवाब दे हैं, अवाम के जमा करवाए हुए टैक्सेस पर इनको तनख्वाहें मिलती हैं, वही अवाम की जान लेने पर तुले हुए हैं। मुझे आज भी याद है कि सन 2010 में, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की गवर्नमेंट थी पंजाब में, 2010 में बरकत मार्केट में रात गए इसी तरह का एक वाकया हुआ था, जहां पर एक नौजवान अली रजा अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था और यहां बरकत मार्केट पहुंचा कि पुलिस किसी और गाड़ी का ताकुब करते हुए आई, फायरिंग की, उसकी बैक पर उसको गोली लगी और सीने से, यानी कि चेस्ट से, फ्रंट से वो गोली बाहर निकल गई और मौके पर ही लड़के की डेथ हो गई। और उसके बाद पुलिस ने उस मामले पर ना कहीं कोई हॉस्पिटल गया, ना कहीं पर कोई ऐसी कार्रवाई हुई। लेकिन जब हम जिना हॉस्पिटल पहुंचे और हमने ये सारा मामला देखा तो हमने इन्वेस्टिगेट किया, और वहां पर बरकत मार्केट के अतराफ में जो दुकानें हैं या वहां पे कुछ लोग जो मौजूद थे, उनसे जब हमने किया तो हम सुराग लगाते लगाते इस नतीजे पर पहुंचे कि ये पुलिस की फायरिंग से ये वाकया हुआ है। और फिर जब मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को इसके अंदर कसूरवार जिम्मेदार ठहराया गया। ये सन 2010 का वाकया है। उस दिन जब हमने ये वाकये को देख के प्रोग्राम किया था तो उसके बाद हमने भी ये सोचा था कि शायद अब जो है वो मामला सीधे हो जाएंगे, सही
رستے پر آ جائیں گے. لیکن آج 2021 میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے, اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حکومت میں ہو رہا ہے جو کلیم ہی یہ کرتی ہے کہ جی گورنمنٹ ہے, لوگوں کی گورنمنٹ ہے, ہم یہ سب ختم کر دیں گے. 30 اکتوبر سن 2011 کا جلسہ, عمران خان صاحب نے مینار پاکستان لاہور پہ, وہی پرائم منسٹر صاحب, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جی ایس ایچ او تک کو, بلکہ آپ اس وقت کی جو تقریر ہے اس کو بھلے دوبارہ پلے کر کے آپ سن لیجئے, اس میں پرائم منسٹر, آج کے پرائم منسٹر, تب کے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی ایس ایچ او کو بھی پولیس چنے گی کہ ایس ایچ او کون ہوگا. تو جہاں پولیس ایس ایچ او کو چننے کی باتیں ہو رہی تھیں, وہیں پر آج پولیس جو ہے وہ ایک ماں کی گود اجاڑ رہی ہے, ایک گھر میں صفائے ماتم بچھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ ایک بے گناہ کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا گیا اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا. آج کے پروگرام میں موجود مہمانوں سے اسی موضوع پر بات کریں گے آغاز میں, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد اس دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف, ہمیں حکمران جماعت پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے شوکت بسا صاحب نے. بسا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے. عامر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے نثار چیمہ صاحب نے. چیمہ صاحب, آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے بسرا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ اسلام آباد کا واقعہ جس کی آئی ایم شور کہ آپ مذمت کریں گے, لیکن کیا خالی مذمت کافی ہوگی؟ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں؟ ایک نوجوان کو 17 گولیاں فائر کر دی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد پولیس جھوٹ بولتی ہے اور اپنے کیے پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, اور اس نوجوان کا قصور تھا جس پہ 17 گولیاں فائر کر دیں. علی بھائی, جو کچھ آپ نے انٹرو میں کہا, میں سمجھتا ہوں آپ نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے, ہم سب کی ترجمانی کی ہے. یہ کوئی حکومت کی یا اپوزیشن کی بات نہیں ہے. کوئی مذمت, میں سمجھتا ہوں مذمت کا لفظ تو بہت کم ہے, کوئی اگر مگر لیکن نہیں ہے. یہ بھیڑیے ہیں, یہ پولیس والے نہیں تھے. کیا ان کی اپنی اولاد نہیں ہے؟ جس طرح ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ ایک ماں کے لخت جگر کو وہاں قتل کیا ہے, یہ کیا ٹریننگ ہے؟ کیا یہ ان کے فرائض ہیں کہ ایک آدمی نے اگر ناکے پہ گاڑی نہیں روکی ہے, مشکوک اگر ان کی بات مان بھی لی جائے, تو کیا ان کو حق پہنچتا ہے کہ آپ ان پہ فائر کھول دیں, آپ گولیاں ماریں؟ میری خبر کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے, وہ اریسٹ ہو گئے ہیں. یہ کافی نہیں ہے, ان کو بالکل اسی طرح ان کو انجام پر پہنچانا چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس کیس کو فالو اپ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو بھی یہیں پہ لٹکانا چاہیے جہاں پر انہوں نے اس کی ماں کے لخت جگر کو, باپ کے بیٹے کو وہاں گولیاں ماری ہیں. اصل میں علی بھائی گزارش, بالکل آپ درست کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا اداروں میں ریفارمز ہوں گی, پولیس بہتر ہوگی. دیکھیں بات یہ علی بھائی نہیں ہو سکی ابھی تک. کیوں نہیں ہو سکی؟ ریفارمز کی ضرورت تھی, یہ کہہ دینا نہیں ہو سکی, 2.5 سالوں میں نہیں ہو سکی, پھر خام میں لوگوں کو ایسے سبز باغ تو نہیں دکھانے تھے نا. یہ تو نہیں کہنا تھا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لوگوں سے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا, ان کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونکنی تھی نا اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو علی بھائی, جن کو برباد کرنے میں 70 سال لگے ہیں, بالکل کوئی ہماری جو ہم نے جو کمٹمنٹ ہے, جو ہماری سوچ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے حکومت کے, نہ ہی کوئی پرائم منسٹر کے ویژن میں کمی ہے. وہ تو بالکل وہی سوچتے ہیں جو آپ ابھی بات کہہ رہے تھے اور جو انہوں نے کہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم لگے گا چیزوں کو درست ہونے میں. ابھی صرف یہ پولیس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ بیوروکریسی کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ دوسرے معاملات کو دیکھ لیں. ان کا اصل میں وہ جو 70 سال ایک مائنڈ سیٹ ہوا نا, لوگوں نے جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہے, ان کو اپنا زر خرید غلام بنا لیا. وہ پولیس والے جو جتنا منظور نظر ہوتا تھا, جو جتنی خوشامد کرتا تھا, جو جتنا ان کے کہنے پہ بندوں کو مارتا تھا یا جیلوں میں بند کرتا تھا, ان کو تو ٹرانسفر پوسٹنگ ملتی رہی ہیں. تو اس لیے بالکل ان کو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان کو پراپر, جس طرح آپ دیکھیں افواج پاکستان ہمارا ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, وہ کہاں جا کے بارڈر پہ جنگیں لڑتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. میں ان کی اب جو پولیس ہے ہماری, اور میں سمجھتا ہوں ساری پولیس کو ہم نہیں کہتے, ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. انہی پولیس والوں میں ہے جو ناکوں پہ شہید بھی ہوتے ہیں, جو ہماری لوگوں کو بچاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل کہا, آپ دیکھ لیجیے جو برکت مارکیٹ والا واقعہ آپ نے مینشن کیا, آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ماڈل ٹاؤن کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے علی بھائی, وہاں پر بھی پولیس نے ہی, وہاں کے بعد کیا ہوا سر؟ ہوا تو کچھ نہیں نا سر. آپ اس طرح کے واقعات کو, اگر حکومت ایسے واقعات کو ہونے دے گی, چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, یا پاکستان تحریک انصاف کی ہو, تو پھر لوگ تو یہ کہیں گے جی کچھ نہیں ہونے والا اس ملک میں, بس جس کا جب جی چاہے گا کسی کو بندوق اٹھائے گا, گولی چلائے گا اور مار دے گا.
اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت بہت بڑا مرہم ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور بات کسی اور طرف نکل جائے گی اور عدالتوں میں خوار ہوتے رہیں گے لوائقین مدعی بن کر، اور ان کی کہیں پر کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کئی سال گزر جائیں گے۔ علی بھائی میں آپ کی بات سے پھر متفق ہوں، اگر ماڈل ٹاؤن میں جو پولیس والوں نے قتل عام کیا تھا ان کو لٹکایا ہوتا چوکوں چوراہوں میں، اگر جس طرح برکت مارکیٹ میں ہوا تھا ان کو چوکوں چوراہوں پہ لٹکایا ہوتا، جو ساہیوال کا واقعہ ہے بے شک وہاں پر جو ورثہ تھے انہوں نے وہاں پر پیسے لینے کے بعد اور وہ جو قانون ان کو اجازت دیتا ہے وہاں پہ صلح نامہ ہو گیا، ان کو لٹکایا ہوتا۔ اسٹیٹ کا بالکل یہی فرض ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جب تک ان کو لوگوں کو سبق نہیں سکھایا جائے گا، جب تک ان کو ان کے انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ ہم ریفارمز کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ لگے بھی ہوئے ہیں، کریں گے سر بلکہ اتنے واقعات ہیں، یقین مانیں اب یہ پروگرام کے دوران مجھے جب تمام واقعات ایک ایک کر کے فلیش بیک ہو رہا ہے تو دکھ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ؟ یہ کرتبہ چوک لاہور میں دن دہاڑے فائرنگ کی، دو وہاں پر فہیم اور ایک اور لڑکا تھا اس کو قتل کر دیا، عباد الرحمان کو امریکی کونسل خانے کی گاڑی تھی اس نے کچل دیا، عباد الرحمان کی فیملی کے ساتھ تو کوئی کسی قسم کا کسی نے ان کو پوچھا بھی نہیں، اور باقیوں کو پیسے دے دلا کے ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے بھگا دیا گیا۔ مال ٹاؤن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ساہیوال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کراچی میں سرفراز نامی لڑکے کو وہاں پہ پارک میں اس پہ گولی چلائی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا، یہ واقعہ آپ کے سامنے۔ کتنے واقعات ہم گنوائیں، پھر آپ کہتے ہیں ریفارمز ہوں گی، کب ریفارمز ہوں گی؟ آپ کو کوئی روک رہا ہے ریفارمز کرنے سے؟ میں آپ کو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج جس انداز میں جس طرح آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آج اس ماں کے گھر میں، اس باپ کے گھر میں، بہن بھائیوں کے گھر میں جہاں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، یہ گولی مجھے بھی لگ سکتی تھی، اس گاڑی میں بھی ہو سکتا تھا، میرا بیٹا بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر میرا خیال میں آپ دیکھیں گے ود ان ڈیز سارا کچھ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اس کو باقاعدہ اسمبلی کے اندر لا رہے ہیں لیجسلیشن کے لیے۔ ابھی یہ جو واقعہ خاص طور پہ میں آپ کو عرض کروں، آپ دیکھ لیجئے کہ فوری طور پر ہوا، یہ فرق کا تھوڑا سا محسوس ضرور کریں گے، واقعہ ہوتے ہی ان کا ایکسکیوز کہ یہ اندر سے گولی چلی تھی، ہم نے روکا تھا، ہمیں شک پڑا تھا کوئی دہشت گرد ہے اس لیے ہم نے فائر کھول دیا، ٹائر پہ مار، کسی ایکسکیوز کو گورنمنٹ نے تسلیم نہیں کیا۔ ان کو 302 کا مقدمہ درج کیا ہے، ملزمان پولیس والے حراست میں ہیں اور انشاءاللہ یہ دہشت گردی کی عدالت میں کیس جائے گا۔ اور یہ ملزمان جو پولیس والے عامر حسن صاحب کی طرف اور چیمہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اور سوال، اس کا جواب دے دیجئے، بڑا اہم سوال ہے۔ آپ نے کہا میں مذمت کرتا ہوں، آپ نے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس پورے واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کیا، آپ نے کہا جی بالکل غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ریفارمز ہونی چاہیے۔ کیا اس موقع پر آپ یہ کہیں گے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتا ہوں اس لیے کہ میں ایسی پارٹی کا حصہ نہیں رہوں گا اور نہیں رہنا چاہتا کہ جس کی حکومت میں یہ سب ہو رہا ہو؟ بھائی آپ کی آواز کم ہوگی، میں سوال میں سے آپ کا سمجھ گیا ہوں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کیا آپ اس موقع پر یہ کہیں گے کہ میں اس حکومت کا، اس پارٹی کا حصہ ہی نہیں رہوں گا کہ جس پارٹی کی حکومت میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہو، ایک ایسی پارٹی جس نے لوگوں کو امیدیں دلائیں اور پھر اس کے اوپر ان امیدوں کو کچل دیا، خاص طور پہ یہ جان و مال کا تحفظ لوگوں کو ملے گا، یہ لوگوں کو اس طرح کی امید دلانا تھا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ ہم سیکیور ہیں، پر وہ سیکیور نہیں، وہ انسیکیور ہیں۔ تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ جی میں یہ پارٹی چھوڑتا ہوں جس پارٹی کی حکومت میں یہ سب ہو رہا ہو؟ علی بھائی پارٹی چھوڑنا حل نہیں ہے، حق کی بات کرنی چاہیے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ، میں ان کے ترجمانوں کی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں، یقین مانے انہوں نے ہمیشہ یہ کہتے ہیں حق کو حق کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو اور سچ ڈنکے کی چوٹ پر بولو۔ آپ بتائیے مجھے، میں کہتا ہوں کہ خواہ یہ وزیر داخلہ جو ہے ہماری شیخ رشید صاحب، ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہاں پر یہ جو اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے، جو ریڈ زون ہے، اگر وہاں لوگ محفوظ نہیں ہیں، اگر آج وہاں دن دہاڑے ایک بچے کو قتل کیا گیا ہے، یہ اگر ہارون آباد، بہاول نگر، ساؤتھ پنجاب یا چھوٹی موٹے علاقوں کی بات تو ہے ہی نہیں، ہم نے صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائی حل یہ نہیں ہے کہ پارٹیاں چھوڑ، حل یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر رہ کر، پارٹی کے اندر رہ کر حق بات کرنی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا سر، ایک چیز آپ نے واضح کر دی کہ آپ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے، آپ نے ایک چیز تو واضح کر دی، آپ اور کچھ ہو رہا ہو آپ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے۔ جی عامر حسن صاحب اس واقعے کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، میرے خیال میں جتنی باتیں شوکت بسرا صاحب نے کی ہیں، ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے، مجھے اور نثار چیمہ کو، کہ شاید ہم پنجاب اور اسلام آباد کے اندر حکومت میں ہیں اور آپ کسی اپوزیشن لیڈر کی ہمیں باتیں سنوا رہے ہیں،
اور وہ دڑا دڑ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی رونا رونے. یہ ترجمان نہیں ہیں، یہ ردالیاں ہیں. انہیں رکھا ہوا ہے سیاپا کرنے کا پچھلے 70 سال کا. نہ اپنی کوئی بات بتانی ہے، نہ اپنا کوئی کام کرنا ہے. بھئی 3 سال کافی نہیں ہے ریفارمز لانے کے لیے؟ آپ کو 300 سال تو دیے نہیں جا سکتے. آپ نے اپنے اقتدار کا تقریباً 55-60% عرصہ پورا کر لیا ہے، اور اس عرصے کے اندر اگر آپ ریفارمز متعارف نہیں کروا سکے، پنجاب میں یہ جو آپ لے کے آئے تھے لاہور میں سی سی پی او، جس کا آپ نے تماشا لگایا، اتنا بڑا واقعہ ہوا وہ شیخ صاحب کا، اور آپ نے وہ جو عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور انہوں نے نہیں بدلا. پوری سول سوسائٹی نے کہا، پولیٹیکل پارٹیز نے کہا، انہوں نے نہیں بدلا. اور اب بہنوئی کا پلاٹ کا قبضہ نہیں وہ دلوا سکا تو اسے بدل دیا. نہیں، پہلے تو تعریفیں کی ہیں کہ قبضہ دلوایا. ہاں، بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں شوکت بسرا بیچارے کا کیا کام ہے؟ ان کا یہی کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. ڈیوٹی ہے، جس تنخواہ پہ تھوڑی بہت پہ کام کرنا ہے یہی کرنا ہے. ان کے سب کی ترجمانوں کا یہ کام ہے. جہاں کا ملک کا وزیر اعظم کہے کہ جب میں خبریں سنتا ہوں اور وہ جب بتاتے ہیں کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو میں کہتا ہوں کتنا ظلم ہے اس میں، تو مجھے وہ میرے ساتھ والا بندہ کہتا ہے کہ بھائی اب تم وزیر اعظم ہو، اب تم کچھ کرو اس پہ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ حکومت ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے. اتر جاؤ بھائی، اگر اتنے جوگے نہیں ہو. یہ کرسی ہے، تمہارا جنازہ نہیں ہے کہ اسے تمہیں اختیار ہی نہیں ہے نیچے اترنے کا. ریفارمز آپ نہیں لائے 300 سالوں میں، پولیس کو آپ نے نہیں بہتر کیا، کیپیسٹی بلڈنگ آپ نے نہیں کی. اتنی بنیادی چیز آپ اسے نہیں سمجھا سکے کہ آپ نے گولیاں نہتوں کے اوپر نہیں چلا دینی ہے. آپ 3 سالوں میں اگر بیسک تبدیلیاں بھی نہیں لے کے آئے تو یہ ہمیں تماشا روز بیٹھ کے ادھر لیکچر کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے آپ کو لیکچر، ہم جاہلوں کا لیکچر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کیسے کہتے ہیں؟ عمران کہتا ہے کہ بھئی آپ سچ بولا کریں. سچ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کہ عمران کی خوشامد کرو، اس کے شیرو کو آپ جا کے یا اس کے شیرو بنو یا اس کے شیرووں کی طرح کی حرکتیں کرو؟ یہ عمران خان کا سچ. سچ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. بے روزگاری انتہاؤں کے اوپر ہے. مہنگائی میں لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. روٹی 30 روپے پہ پہنچ چکی ہے. عام انڈا 20 روپے کا ایک انڈا مل رہا ہے جناب. سبزیوں کی حالت دیکھیں، گوشت کی حالت دیکھیں، لوگوں کا بل دینا مشکل ہے. کون سا عمران خان اور کون سا اس کا سچ؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اب یہ ہمیں ڈرامے نہ سنائیں. 3 سال گزر چکے ہیں. اگر حیا ہے، پرفارم کر سکتے ہیں کریں، نہیں تو نکلیں. 31 جنوری کی آپ کو ڈیڈ لائن دی ہے. ادھر ہی نہیں، شوکت بسرا کوئی اگلے جہان میں بھی منہ دکھانا ہے. آپ پی ٹی آئی تو چھوڑ نہیں رہے کیونکہ اس کے ساتھ اقتدار ہے. ہماری جماعت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اقتدار کے لیے. تو اتنا سچ کو یہ بھی بولیں، اپنا بس کریں یار. اتنا جھوٹ کس لیے بولتے ہیں؟ چیمہ صاحب، کیا صرف جو ابھی بسرا صاحب نے جیسے کہ کہا ہے، اب ویسے یہی ہو سکتا ہے؟ بسرا صاحب یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ بھی بندوق اٹھائیں اور جا کے کہیں کہ جی جن پولیس اہلکاروں نے یہ کیا ہے میں ان کے ساتھ وہی کروں گا. انہوں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں، ہم ریفارمز لائیں گے، کوشش کر رہے ہیں. اور 70 سال پہلے کی بات کی جو کہ حکومت پچھلے 2.5 سال سے یہی بار بار ہمیں راگ سنا رہی ہے کہ پہلے یہ ہوا، پہلے یہ ہوا، پہلے یہ ہوا. تو اب اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف ہم کیا افسوس کرتے رہ جائیں اور اس طرح کے واقعات کو ہم گنتے رہ جائیں؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، آپ نے صحیح کہا. دیکھیں شوکت بسرا صاحب بیچارے وہی کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. جو ایک سوال آپ کا تھا کہ آپ کیا پی ٹی چھوڑ دیں گے، دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ پی ٹی بالکل وہ چھوڑ دیں گے. جس دن وہ اقتدار سے فارغ ہو گئی اس دن چھوڑ دیں گے، جیسے انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. بات یہ ہے کہ بسرا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ترجمانوں سے کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. تو کاش کہ کوئی ترجمان جو ہے اس میں اتنی اخلاقی ضرورت ہو کہ وہ کہے کہ وزیر اعظم صاحب ہم نے تو آپ کو فالو کرنا ہے، آپ بھی کبھی سچ بول لیا کریں. جتنے قوم کے سامنے آپ نے جھوٹ بولے ہیں، کوئی ایک ہی بات آپ بتا دیں جس پہ آپ قائم رہے ہوں، جس پہ آپ نے یو ٹرن نہ لیا ہو، جو آپ نے وعدہ خلافی نہ کی ہو. کوئی ایک وعدہ جو آپ نے ایفا کیا ہو. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو فرما رہے تھے نا، میں انتظار میں تھا کہ یہ اسلام آباد والا جو انتہائی قابل مذمت، شرمناک، افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے، وہ جو ہے یہ اس کا ملبہ پچھلی حکومتوں پہ کب ڈالیں گے بسرا صاحب. تو انہوں نے بالکل وہی کیا کہ جی وہ 70 سال سے یہ ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے آج اسلام آباد میں یہ ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اگر یہ ان میں کوئی سنسیریٹی ہو، اگر واقعی یہ خلوص ہو، اگر یہ کرنا چاہیں تو علی ممتاز صاحب اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے، اس کا جو ایک پرکھنے کے لیے ایک آپ کے سامنے ایک اصول ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے
کہ آپ کی سلیکشن آف ٹیم کیسی ہے. آپ اندازہ کریں کہ لا اینڈ آرڈر کی ظاہر ذمہ داری جو ہے وزارت داخلہ پہ ہے. آپ جس طرح کے صاحب کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہے، اس سے آپ کی سنسیئرٹی اور کمٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں آپ لا اینڈ آرڈر کے صورتحال بہتر کرنے کے حوالے سے کتنے مخلص ہیں. دیکھیں آپ یہاں سے لے کے سی سی پی او جس کا تبادلہ ہوا ابھی، وہ آئی جی پنجاب اور وزیر داخلہ، یہ پوری چین آپ دیکھ لیں، اور اس سے ان کی سنسیئرٹی کا اندازہ ہوتا ہے، سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے، کمٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کے یہ جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے کس قدر مخلص ہیں. بات یہ ہے کہ کسی بھی لیڈر کا، اور باقی وزارتوں کا بھی یہی حال ہے. دیکھیں یہ موجودہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بطور وزیر ریلوے جو ہے وہ کون سے کارنامے سر انجام دیے؟ کسی وزارت میں آج تک ان کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن چینل جتنے بھی آئے ہیں یہ لائسنس جب نکل رہے تھے تو اس کا سہرا ان کو جاتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ بطور وزیر ریلوے کارکردگی یہ ہے کہ ریلوے کے پچھلے 2.5 سال میں جو حادثات ہوئے ریکارڈ ہے ہماری تاریخ میں، اس سے پہلے اتنے کبھی حادثے. لیکن ان کے یہ دیکھیں، ان کے اپنی جو وزارت ہے، جو ذمہ داری، اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں، نہ ان سے کوئی غرض ہے، نہ اس کے بارے میں مکمل طور پر وہ جو ہے وہ جیسے لا تعلق اور انڈیفرنٹ ہے. ان کے مشاغل کیا ہیں، دلچسپی کیا ہے؟ 2-3 مشاغل ہیں. ایک مشغلہ یہ ہے کہ انہوں نے جغت بازی کرنی ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ انہوں نے بسرا صاحب کی طرح ہر دور میں اپنا پارٹی اور لیڈر بدلنا ہے. اب یہ کبھی آپ کو یاد ہے کبھی نواز شریف ان کے لیڈر تھے شیخ رشید صاحب کے، کبھی جنرل مشرف ان کے لیڈر تھے، اب عمران خان صاحب خیر سے ان کے لیڈر ہیں. چونکہ انہوں نے نئے لیڈر کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا ہے تو اس کے مخالفوں کو انہوں نے گالیاں دینی ہے. تیسرا ان کا جو ہے مشغلہ وہ یہ ہے کہ بے تکی سیاسی پیشین گوئیاں کرنی ہے. جو اصل کام ہے، جو اصل جو ذمہ داری ہے، جو وزارت ان کو سونپی جاتی ہے، اس کے بارے میں بالکل تعلق ہے، بالکل بے نیاز ہیں. نہیں، لیکن وہ اپنی وزارت کے مطابق کام کر رہے ہیں. آج یہ خبر چل بھی رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی. جی بالکل، یہ کام ان کا کام یہی سمجھا جاتا ہے کہ اپنے موجودہ لیڈر کے مخالفین کو جس قدر آپ دبا سکیں، جتنا ان کو گالیاں دے سکیں، جتنا ان کو وکٹمائز کر سکیں، جتنا دیوار کے ساتھ لگا سکیں، وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے انجام دی ہے ہمیشہ، اور اب بھی دے رہے ہیں. ٹھیک. بسرا صاحب، یہ ٹیم سلیکشن کا مسئلہ بڑی مرتبہ اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے، اور اس میں بھی ایشو یہی نظر آتا ہے، یہ جو واقعہ ہے اسلام آباد کا، کہ آپ کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کو کہاں پر تعینات کرنا ہے. اگر آپ صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ اپوائنٹ کریں گے تو وہ پھر ود ان دیئر رینکس وہ نیچے چیزوں کو ٹھیک کرتے جائیں گے، سٹریم لائن کرتے جائیں گے. عمر شیخ صاحب کل تک آپ کی آنکھ کا تارا تھے، آپ نے کہا جی بہترین آفیسر ہیں، اور سول سوسائٹی جیسے کہ ابھی کوائٹ رائٹلی سو چیمہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سب نے زور لگایا، سول سوسائٹی نے بھی کہا کہ جی ان کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن نہیں تبدیل کیا گیا. اور اب تبدیل کر دیا گیا کیونکہ اب لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس دن تب اچھے تھے، اور بلکہ اچھے نہیں بہتر تھے، بلکہ بہتر بھی نہیں بہترین تھے، بلکہ بہترین سے بھی آگے تھے آپ کی نظر میں. اگر آپ لوگوں کا بس چلتا تو شاید اتنی ہی آپ لوگوں نے تعریفیں کی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں عمر شیخ صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیتے اگر وہ کہیں سے جیت کر الیکشن آئے ہوتے صوبائی اسمبلی کا. تو آج آپ ان کو تبدیل کر رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں ہے. آپ کو صحیح لگتا ہے ایک دن، اگلے دن آپ کو ٹھیک نہیں لگتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ کو ایک دن جو ہے وہ کرپٹ لگتی ہیں، آپ ان کو فارغ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ لے آتے ہیں، وہ آپ کو ٹھیک لگتی ہیں، بلکہ پھر آپ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو ان پہ کوئی الزام ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل ٹھیک تھیں، اور آپ پھر انہیں دوبارہ سے معاون خصوصی لگا دیتے ہیں. یہ وہ سلیکشن ہے جو آپ کی حکومت کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہے. علی ممتاز، میں نے دونوں بھائیوں کو بڑے غور سے سنا اور بالکل انٹرپٹ نہیں کیا، مجھے بھی کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. میں صرف ان کا ایک پہلے ذرا جواب دے لوں. ان دونوں پارٹیوں کو تو حال یہ ہے کہ کہتے ہیں بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، شرم آن جانے والی گل ہے. اور اندازہ کریں اتنی بے شرمی اور اس انداز میں ڈھیٹ لوگ ہیں کہ 70 سال ان لوگوں نے اگر آمریت رہی ہے، 4 باریاں لینے والے، یعنی کہ یہ پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ چینلوں پہ بیٹھ کے آ کر ہمیں وزیر ہیں، ذرا انہیں سن لیجیے، آپ جواب دے دیجیے. آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. ذرا ان کو ایک دفعہ بات مکمل شیخ کرنے رشید 18ویں دفعہ وزیر ہے. ذرا بات مکمل کرنے دیکھ لیں. آپ صبر کریں. مثلا صاحب آپ بھی نہیں کرتے، مجھے یاد ہے ابھی پچھلا پروگرام آپ کا جیسے آپ نے کیا ہوگا، یہ آپ کو سبق ملے گا. آپ میزبان ہیں، آپ ان کو کنٹرول کریں. میں درمیان میں ذرا بات تو سن لینے دیں نا، آپ انہیں بات مکمل کرنے دیں، آپ پوائنٹ لیتے جائیں. I'll take down points for you. I'll take down points for you. جی مجھے پتہ ہے میں گند پہ پتھر ماروں گا، میرے کپڑے خراب ہوں گے، میں وہ باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ بندے جب گندے ہوتے ہیں گندی زبان بولتے ہیں.
لیکن شوکت آپ بسورہ اندازہ سے یہ گندا آدمی کریں بھی سر آئی ایم ٹیکنگ ڈاؤن پوائنٹ سر میں پوائنٹس لے رہا ہوں آپ کو ون بائی ون موقع دوں گا سر آئی ایم رائٹنگ اٹ ڈاؤن یہ سارے گند ہیں جی بسرا کچرا ہے صاحب پاکستان کا سارا گند کٹھا ہوا ہوا ہے ان کو جی بسرا صاحب پلیز تمہارا کنٹینیو کیا گندا ہے یار آدمی مجھے بتاؤ سر آپ ایک کر کے موقع دیجیے آپ کو پورا بھرپور موقع ملے گا سر نہ ایسے کیا کرو سر بھرپور میں نے بڑی دفعہ سمجھایا ہے یہ دو چار تمہارے فکرے ہیں بول بول کے اب بات کرو یار کوئی نئی بات لاؤ بسرا کوئی صاحب سر کی بات کرو جی سکھایا تو برا مان کے صبر تو کرو شوکت یار بسورہ ایسے نہیں کرتے چلیں سر بات مکمل کریں چور سوچ بند کرو بیچارہ ویسے ہی پاگل ہے تیرا سول جو میں یہ کہہ رہا تھا تیرا نہیں بند پیا ہوں پارٹیاں بدل کے بھی سر یہ سوئچز کو چھوڑ کے سر یہ سوئچز کو چھوڑ کے آپ اپنی بات مکمل کریں بسرا صاحب اب اپنی بات مکمل کریں سوئچز کو چھوڑ دیں سوئچز کو چھوڑ دیں سر ذاتیات پہ نہیں آتے سر جو میں نے سوال پوچھا ہے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے دیں سر جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے دیں سر سوال کا جواب بسرا صاحب سوال کا جواب بسرا صاحب ٹیم سلیکشن پر آئیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کی سلیکشن میں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہے ہیں مسئلے مسائل بسرا صاحب سلیکشن پر آ جائیں نہیں تو جیسی بدتمیزی ملے گا یہ لوگ دولے شاہ کے چوہے ہیں پٹا ڈالا اس نے جب سے تیرے گلے میں سر عامر حسن صاحب پلیز ذاتیات پر پلیز نہ آئیے بسرا صاحب ذاتی گفتگو نہ ہو کسی کو کچھ بھی کہہ کے نہ بلایا جائے پلیز جو میں نے سوال پوچھا سوال پہ پلیز فوکس کریں بسرا صاحب سوال پہ فوکس کریں پلیز سوال پہ جاتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بیچاروں کو جو دولے شاہ کے چوہے اور جو حکومتیں رہی 40 سال ان سے یہ پوچھنا ہے آپ جواب دیتے وہاں پر نہ جائیے پلیز سیدھا سر فوکس کریں سوال پر سر سوال میں آپ کے لیے دوہرا دیتا ہوں شاید آپ کو بھول گیا ہو سر سوال یہ تھا کہ ٹیم کی سلیکشن میں مسئلہ ہے سر یہاں سے شروع کریں پہلا سر فکرہ آپ کا پہلا پلیز میں آپ کو گائیڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں نہ میں چاہ رہا ہوں کہ جی میں مطلب آپ کے منہ میں جو ہے وہ الفاظ ڈالوں لیکن یہ کہ ٹیم کی سلیکشن سے پلیز جواب کو شروع کریں تاکہ آسانی ہو ان کو پانی دے تاکہ حوصلہ کرے میں بات پر مکمل کرتا ہوں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا علی ممتاز میں نہیں کہتا عامر حسن صاحب دیکھیں وہ سمجھ گئے ہیں پلیز آپ بھی مہربانی کریں جی لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں جتنے بولے چھاننیاں بھی بولن نہیں ہے جن لوگوں نے 40 4 باریاں لی ہیں وہ آ کر اگر یہاں بھاشن دیں یا بتائیں کہ یہ حکومتیں کیسے کرتے ہیں یعنی کہ بھئی داڑھی آپ سر وہ سوال بیچ میں رہ جائے گا میں نے وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد آ کر پی ڈی ایم پر بات ہونی ہے آپ کا فیوریٹ ٹاپک پی ڈی ایم سر جواب مکمل کر لیں تاکہ پھر میں بریک لے لوں بازاری زبان استعمال کرنا وہ میں نہیں کرتا ہوتا اچھا میں یہ کہہ رہا تھا علی ممتاز انشاءاللہ انجام کو پہنچیں گے لاہور کا کچرا اٹھایا نہیں جا رہا تم سے سارے پاکستان سر میں بھی بریک لینے لگا ہوں سر میں بریک لے لیتا ہوں سر بریک لے رہا ہوں سر میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے جی جی وقفے کے بعد جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر بسرا صاحب وہ ذرا جواب مکمل کر دیں پھر اس کے بعد ہم پی ڈی ایم پر آئیں گے اور عامر حسن صاحب آپ کھل کر پھر آپ بات ٹھیک ہے جی چیمہ صاحب دیکھیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں وعدہ رہا اچھا سر آپ نے بھی یہ چور سوئچ اور یہ وغیرہ وغیرہ جو وہ آپ چوہوں کی بات کر رہے تھے پلیز وہ نہ کریں آپ ڈائریکٹ پلیز آنسر پہ آئیے جو آپ دینا چاہ رہے تھے اور میں آپ سے بار بار پوچھ رہا تھا پلیز اس پر آئیے کہ ٹیم کی سلیکشن میں مسئلہ ہے ہم لوگ تمام اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمیں سیاسی گفتگو کرنی چاہیے پوری دنیا میں سن رہی ہے بات صرف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ واقعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا نا پرائم منسٹر نے کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی شرمناک اور ہمارے لیے خاص طور پہ بہت بڑا چیلنج ہے دوسری بات رہی آپ نے کہا کہ آپ نے لوگ صحیح جگہوں پہ نہیں لگائے ہم ظاہر سب انسان ہیں ہم کو فرشتے نہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب لگائیں اور ایون آپ دیکھ لیں کسی وجہ سے بھی آپ نے کہا نا کسی کو بدل دیا فلاں وزیر بدل دیا اس کا شعبہ بدل دیا پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے پہلے یہاں پر جو وزارتیں ملتی تھیں جو بیوروکریسی کو عہدے ملتے تھے وہ طلب کی بنیاد پہ ملتے تھے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ملتے تھے یہاں پر ہر مہینے ایویلویٹ کیا جاتا ہے پرفارمنس کو جو بندہ اچھا پرفارم نہیں کرتا
اس کو آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو وزارتوں سے فارغ کیا گیا ہے. یہ بھی اٹس اے ریئل چیلنج خاص طور پر ہماری حکومت کے لیے, اور یہ والا واقعہ شیخ رشید صاحب کے لیے بطور وزیر داخلہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں علی ممتاز میں پھر کہتا ہوں, میرے دوست تو مجھے تب گندی گالیاں دیتے یا ہماری حکومت کو گالیاں دیں, بھائی میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آئی ول بی دی فرسٹ مین جو اس کے اوپر کمپرومائز کروں گا. ہم بالکل ڈٹ کے پرائم منسٹر کے سامنے چینلوں پہ بیٹھ کے کہیں گے یہ واقعے نے ہمیں شرمندہ کیا ہے, ہماری حکومت کی ساہیوال کے واقعے نے شرمندہ نہیں کیا تھا سر, ساہیوال کا واقعہ کافی نہیں تھا شرمندہ ہونے کے لیے. علی ممتاز آپ ایک یا دو واقعات جو بتا رہے ہیں اس میں بھی کیا ہوا کہ ان کے ورثہ نے قتل معاف کر دیا. سر پریشر اتنا ڈالیں گے, دباؤ ڈالیں گے, یہی میرا اگلا سوال تھا آپ سے, آپ نے خود ہی کہہ دیا, آپ کی بڑی مہربانی, کہ دباؤ ڈالیں گے, پریشر ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور یہ بات میں نے پہلے کہی ہے کہ جب لوائقین بطور مدعی عدالتوں میں جاتے رہیں گے, ان کو خوار کیا جاتا رہے گا, پھر ان کے گھر بندے بھیج کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی کیس ختم کر دیں, ہم آپ کو دیت دے دیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, تو پھر کیا ہوگا. علی ممتاز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جب تک اس میں انقلابی تبدیلیاں نہیں آئیں گی, جب تک ریولیوشنری چینجز نہیں آئیں گی, جو انشاءاللہ ہم ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کے پی کی مثال دی, کے پی کی روایت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی حکومت پرفارم نہیں کرتی تو دوسری بار کے پی کے لوگ بڑے سیاسی طور پہ باشعور ہیں, وہاں پہ وہ چانس دوسری بار نہیں دیتے ہیں. وہاں پر کے پی میں ہماری حکومت پہلے سے زیادہ مینڈیٹ لے کر آئی. یہاں پہ بھی اگر ہم لوگوں نے پنجاب میں ڈیلیور نہ کیا, ایسے واقعات کی روک تھام نہ ہوئی, چونکہ حکومتوں کا اپنے فرض لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہے. اس واقعے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں شرمندہ کیا ہے, ہمیں ہماری حکومت کے لیے باعث شرمندگی ہے. یہ انشاءاللہ اٹس اے ریئل ٹاسک, ریئل چیلنج فار اور گورنمنٹ کہ ہم نے جو مافیاز ہیں, یہ بھی پولیس کے اندر مافیاز کا کام ہے, جس طرح انہوں نے بیہیو کیا ہے, کم از کم جو پولیس جو لوگوں کے جان و مال کا جس نے تحفظ کرنا ہے, قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے, اگر وہ لوگوں کو اس طرح قتل کرنے لگ جائیں گے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. عوام کا حکمرانوں پہ سے, پولیس پہ سے اعتماد اٹھ جائے گا, اور خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آئے کہ جہاں پر عوام ہی یہ کہے کہ جی اب ہم فیصلہ بھی خود ہی کریں گے, حکمرانوں کو چھوڑ دیں, ان سے ہم نے فیصلے نہیں کروانے, ان سے ہم نے انصاف نہیں مانگنا, اب ہم انصاف اپنا خود حاصل کریں گے, ہمارا یہ حق ہے. ہم کب تک خاموشی سے چپ کر کے تماشے دیکھتے رہیں اور آپ یہ لفظوں کی ہیر پھیر کرتے رہیں, اور کبھی کوئی جملہ کہہ دیں, کبھی کوئی جملہ کہہ دیں, کبھی کوئی جھوٹی تسلی دے دیں, اور اس کے بعد میں کوئی اور فیصلہ کر دیں اور ہمیں کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ہو جائے گا, اتنے پہ عوام نہیں آئے گی. خدا نہ خواستہ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے. عامر حسن صاحب پی ڈی ایم کی طرف آتے ہیں. پی ڈی ایم کے فیصلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رد و بدل آ رہا ہے. پہلے تھا کہ جی 31 دسمبر کی بات ہو رہی تھی, پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی استعفے جو ہیں وہ 31 جنوری تک سب پارٹی لیڈرشپ کے پاس جمع کرا دیں گے, پھر 1 فیب سے آگے معاملہ بڑھے گا, پھر لانگ مارچ کے لیے اناؤنس کیا جائے گا, سینٹ میں بھی جائیں گے. تو وہ جو پہلے سٹانس تھا اس میں چینجز آئی ہیں, کیا اب آپ اس وجہ سے یہ چینجز کر رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو دال ہے وہ نہیں گل رہی تھی تو اب ہمیں حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہے؟ علی بھائی 20 سپٹمبر کو جو ہمارا لایا ملتا ایکشن پلان تھا جو ہم نے دیا پی ڈی ایم کے بنانے پہ, آپ اسے بھی نکال لیں اور اس کے مطابق اس سے ہم بالکل نہیں ہٹے ہیں. جو ہم نے باتیں کی ہوا یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز اور یہ ایک پولیٹیکل الائنس اور پولیٹیکل موومنٹ ہے, اس کا مومنٹم بنتا ہے, یہ گریجولی آگے بڑھتی ہے. یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے میڈیا کی طرح, آپ دوستوں کی طرح کہ آئی گئی اور پھر فوری کیا آئے گا, یہ کیسے ہوگا. یہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے. پولیٹیکل موومنٹ جوش بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن ہوش کے بغیر پولیٹیکل موومنٹ نہیں چلتی, نہیں تو ملک میں نارکی آ جاتی ہے. ہم نے جو ایکشن پلان دیا تھا اس کے تحت معاملات چل رہے ہیں. ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم فلاں دن کو استعفے دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جوش سے کام لے رہے تھے, اب آپ ہوش سے کام لے رہے ہیں. کوئی نہیں دے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی پیس ہو سکتی ہے, لیکن انہیں پیس پہ چلنا پڑے گا باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. جس طرح پیپلز پارٹی نے ہم نے کوئی شرائط نہیں لگائی, ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں سب قائدین نے مانا کہ یہ ہوش مند بات ہے, یہ پولیٹیکل وزڈم ہے, ہمیں حکومت کے لیے کوئی محاذ خالی نہیں چھوڑنا. ہم نے کسی نے بھی استعفے کیا یہ نہیں اعلان کیا تھا کہ فلاں دن کو دیں گے. ہم نے کہا تھا 31 دسمبر کو استعفے جمع ہوں گے, ساری قیادت کے پاس جمع ہو گئے. ہم نے 31 جنوری تک اس حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا, ڈیڈ لائن ادھر ہے. اس کے بعد ہم لوگ اب اس کے دوران اگر الیکشنز آتے ہیں تو وہ بھی حکومت کو ایکسپوز کرنے کا موقع ہے. اگر ہم ضمنی الیکشنز میں
اپوزیشن جماعتیں بھاری اکثریت سے جیتتے ہیں تو یہ ایک موقع ہوگا حکومت کو گرانے کا، حکومت کو کمزور کرنے کا۔ اس کے بعد سینٹ ہے، اب سینٹ کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں علی ممتاز صاحب تو کل کو حکومت تو ہمارے میں سے کسی کی آنی ہے۔ اگر ہماری حکومت آنی ہے اور سینٹ میں ہمارے لوگ موجود نہیں ہوں گے، ہم نے اسے خالی کر دیا ہوگا، تو ہم اگلے 6 سال کیسے قانون سازی کر سکیں گے؟ تو یہ پولیٹیکل وزڈم ہے، ہم پرماننٹ جو ایک ادارہ ہے پارلیمان کا اسے کیسے چھوڑ، اور یہ ہوش مند بات کی ہے پارٹیز کے اندر۔ آپ یہ نہ سمجھے پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، میں پہلے بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، اور آپ کو وقت ثابت کرے گا۔ اب پی ڈی ایم ایک وسیع تر اور عظیم تر اتحاد بننے جا رہا ہے، اس میں تو ابھی حکومتی، پہلے تو صرف مینگل صاحب آئے ہیں نا، ان قریب بڑے اتحادی آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں جی انشاءاللہ، اور طبقات آ رہے ہیں، اس میں مزدوروں کی تنظیمیں آ رہی ہیں، ڈاکٹرز کی تنظیمیں آ رہی ہیں، کسانوں کی تنظیمیں آ رہی ہیں، لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو بیچاری جا کے لانگ مارچ کر رہی ہیں، لوگوں کی عوام اکثریت میں اس اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوں گی، اور ہم اپنے موقع کے اوپر، ہم کوئی بے وقوف لوگ تو نہیں ہیں کہ پہلے ہم دھرنا دے دیں جیسے انہوں نے دے دیا تھا، پھر بے مراد لوٹے تھے، پھر جلسے شروع کیے تھے، پہلے استعفے دے دیں پھر معافیاں مانگے، یہ کام نہیں ہوگا۔ اب ایک بات علی ممتاز صاحب آپ نے کہا تھا، آپ جواب دیجئے گا۔ دیکھیں اس حکومت کو جچتا نہیں کہنے کا کہ یہ 70 سال والے ہیں اور ہم نئے نکور ہیں۔ ان کا وزیر خارجہ ہر حکومت کا وزیر، ان کا وزیر خزانہ ہر حکومت کا وزیر، ان کا وزیر دفاع ہر حکومت کا وزیر، ان کا وزیر ریلوے ہر حکومت کا وزیر، سائنس اور ٹیکنالوجی والا ہر حکومت کے در کے اوپر، ان کی وزیر تعلیم ہر حکومت کا وزیر، ان کے سارے وزیر ہوا بازی، وزیر پانی بجلی، جتنے بھی بندے لے لیں وہ ہر حکومت ہر حکومت۔ ہاں تو پھر اس کے بعد شرم آنی چاہیے نا یہ بات کہنے کی۔ آپ نے جچتی ہے یار کہ آپ 20 سال کسی حکومت میں بیٹھے رہے ہوں اور آج آپ اس حکومت پہ تنقید کریں، میرے بانوں میں جھانکے اپنے، کوئی شرم ہونی چاہیے۔ آپ کا کام، اب دیکھیں ایک بات علی ممتاز صاحب، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اپوزیشن ہیں، ہم تو کر سکتے ہیں تنقید، یہ تو یار اپنی پرفارمنس بتائیں نا۔ 3 سال میں ان کی کیا کرتوتیں ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بے روزگاری، غربت، لوگ اپنی زندگیاں گزارنا مشکل ہے۔ بھائی اس کا جواب دو، آگے ہمیں گالیاں نکالنے سے کیا بنے گا؟ چیمہ صاحب وزڈم کی بات کی ہے ابھی عامر حسن صاحب نے، تو وزڈم کی یہ ساری چیزیں جو سامنے اب آ رہی ہیں یہ اس وقت ہوئی ہیں جب زرداری صاحب نے انٹرفیئر کیا ہے، انٹرفیئر کہہ لیں یا وہ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ تجاویز سامنے آئی ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو چلنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ لوگوں کے جو فیصلے تھے وہ بس ذرا جلد بازی میں تھے، جذبات میں تھے، اور آپ لوگ مختلف اعلانات کر رہے تھے، لیکن پھر زرداری صاحب کے بیچ میں آ کے شامل ہونے کے بعد اور ان کی رائے کے بعد کچھ ٹھہراؤ آیا ہے؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، اگرچہ موجودہ حکومت اپنی شکست کے حوالے سے، اپنے زوال کے حوالے سے، اپنے خاتمے کے لیے کسی پی ڈی ایم کی محتاج نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ خود کفیل ہے اپنے کرتوتوں کی بنا پر اپنی تباہی کے لیے، بالکل مکمل طور پر خود کفیل ہے۔ جو انہوں نے عوام کے ساتھ 2.5 سال میں کر دیا ہے، عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، عوام کا جینا انہوں نے واقعی مشکل کر دیا ہے۔ عوام ان کی رخصتی کی دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام کی آہیں، ان کی التجائیں، ان کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، اور یہ حکومت جو عذاب کی شکل میں مسلط کر دی گئی ہے اس قوم پہ، انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، اسٹریٹجی کا تعلق ہے، دیکھیں جس طرح بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں جب بھی اس طرح کا کوئی سیاسی اتحاد بنتا ہے جس میں کئی جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جماعت کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن یہ اور جماعتوں کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، دیانتدارانہ اختلاف رائے، جماعتوں کے درمیان بھی ایک آنیسٹ ڈفرنس آف اوپینین جو ہے اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن بالآخر جو ہے وہ جو اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، جس طرح یہ کہ اب پی ڈی ایم کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی تمام جماعتیں اس کی پابندی کرتی رہیں اور آئندہ بھی کریں گی۔ اسٹریٹجی کے حوالے سے چھوٹا موٹا اختلاف ہو بھی سکتا ہے، دیکھیں نا کئی آپشنز ہیں ہمارے پاس، استعفوں سمیت، لانگ مارچ بھی اس کا حصہ ہے، استعفے بھی اس کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک آپشن نہیں ہے، کئی آپشن ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اجتماعی طور پر جو بھی فیصلے ہوں گے پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی وہ یہ ہے کہ ساری جماعتیں۔ لیکن اگر چیمہ صاحب اگر یہ ایک کنڈیشن، ابھی تک تو خیر پیپلز پارٹی نے اس کو ڈینائی کیا کہ یہ فیک نیوز تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا، کہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے یا دیگر اتحادیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ہم لانگ مارچ کریں گے، تو کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے فار دا کاز؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، آپ کو یاد ہے
کہ میاں نواز شریف تو جانا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ تو یہ ہے کہ ایک آفیشیل ایک میڈیکل بورڈ تھا جس میں جو 10 12 13 جو لوگ تھے سارے کے سارے سرکاری ملازم تھے، پنجاب حکومت کے ملازم تھے. اس آفیشیل میڈیکل بورڈ کی یونانیمس ریکمنڈیشن پہ وہ باہر گئے، ہائی کورٹ کی اجازت سے گئے اور حکومت کی اجازت سے گئے. وہ کب جانا چاہتے تھے؟ وہ تو ان کی ایک سٹرانگ ریکمنڈیشن تھی کہ ان کو فوری طور پر باہر جانا چاہیے. جب وہ گئے تو یہ ہے کہ اس میں یہ طے ہوا، جب ضمانت دی میاں شہباز شریف صاحب نے تو آپ کو یاد ہے کہ اس میں یہ بات یہ جو ہے طے ہوئی، یہ بتائی گئی کہ واپس اس وقت آئیں گے جب وہاں ان کے معالجین ان کو اجازت دیں گے واپسی کی اور سفر کی. جب بھی ان کے معالج ان کو اجازت دیں گے، دیکھیے آپ کو یاد ہے واپسی پہ کب وہ ریلیکٹنٹ رہے ہیں واپسی کے حوالے سے، جب آپ کو یاد ہے کہ ایک کمزور مشکوک سے کیس میں ایک مشکوک کردار کے جج نے ان کو سزا دی تو وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے واپس آ گئے سیدھا جیل جانے کے لیے. آج بھی یہ ہے کہ اگر یہ کہ ان کے معالجین جب بھی اجازت دیں گے بغیر کسی تاخیر کے وہ فوراً واپس آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے. بسرا صاحب کی طرف جانے سے پہلے جو آگے بائی الیکشنز ہونے ہیں اس میں کیا آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ جی میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جی اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس تھیں، باقی پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں بشمول پیپلز پارٹی، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کو. جہاں پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھیں وہاں یہ مسلم لیگ نون کو اور باقی جماعتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی بالکل. بسرا صاحب اوور ٹو یو سر. علی ممتاز، ابھی میں بڑے غور سے دونوں بھائیوں کو سن رہا تھا تو ابھی کہہ رہے تھے کہ لوگ بد دعائیں اور ہائیں دے رہے ہیں. ان گل بد دعاواں تے ہاواں تے پہنچ گئے، انہاں لو نہ ہی سمجھو. حالات یہ ہیں سر، وہ بائی الیکشن میں پتہ چل جائے گا. بائی الیکشن ہو رہے ہیں نا سر. سنیں کوئی نظریاتی تھا تھوڑی تھا، سارے ایک دوسرے نو دال آن ڈے سن. اور میں کہوں گا ویل پلیڈ پیپلز پارٹی اینڈ ویل پلیڈ زرداری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کروایا، جوڈیشل مرڈر ہوا، وہ ضیاء الحق کے مزار پہ کھڑے ہو کر میاں نواز شریف تقریریں کرتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی ان لوگوں نے. آج وہی میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے بچے اور بیٹیاں جا کے مزار پہ اسی شہیدوں کے مزار پہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں ویل پلیڈ کہوں گا انہوں نے. اور میں آپ دوسری بات آپ کو اور بات بتاؤں، زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو خاص طور پر گھر تک چھوڑ کے آئے گی. آپ یہ کہتے ہیں آپ کوئی دھرنا نہیں، کوئی لانگ مارچ نہیں، کوئی استعفے نہیں، یہ یہاں الیکشن بائی بھی لڑیں گے، یہ سینٹ کے الیکشن بھی لڑیں گے اور اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں، وہ بیوقوف ہیں. ایک حکومت ان کی دیکھنا پورے پاکستان میں ان کو ایک حکومت ملی ہوئی ہے. پہلے بھی پنجاب کے پی بلوچستان میں جو ان کے حالات ہیں الیکشن میں نظر آ گیا. وہ کیوں اپنی حکومت توڑیں، وہ کیوں استعفے دیں؟ تو باقی بات رہ گئی باقی پارٹیوں کی. علی ممتاز، بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے استعفے دینے ہوتے یا حکومت گھر بھیجے، کہتے ہیں نا حکومت ناکام ہو گئی ہے، لوگ بیڑا غرق کر دیا ملک کا. بھائی بڑا آسان حال ہے. 400 لوگ ہیں تقریباً آپ کے اسمبلیوں میں، باقی لوگوں میں ہمارے کچھ اور تبصرہ کرتے ہیں ہمارے دوست. بھائی اگر یہ 400 لوگ آج مستعفی ہو جائے، اگر ان کو ملک کی اتنی فکر ہے تو بائی الیکشن کی ضرورت نہیں رہے گی. نہیں بائی الیکشن ہو رہے ہیں سر، استعفے کیا لینے ہیں؟ بائی الیکشن ہو رہے ہیں، پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں وہ تو علی ممتاز ظاہر ہے الیکشن تو ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے، آنے ہی آنے ہے. لیکن بات جو یہ دوبارہ سے بائی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ جیت کے دکھائیں نا آپ. اچھا میری بات سنیں. یہ جو گیدڑ ببکیاں مولا جٹ اور نوری نعت والے جناب جس طرح اداروں کو حرف تنقید بنایا جا رہا تھا، ہم آ رہے ہیں جنوری میں نہیں ہوں گے، دسمبر میں نہیں ہوں گے، ہوں آپ ہی کوئی نہیں آئے گے. ان کے حالات آپ دیکھ لیں اب کیا ہے. سر وزڈم آپس میں عامر حسن صاحب نے کہا ہے وزڈم سے کام لیا جا رہا ہے، وزڈم سے، جوش سے نہیں، ہوش سے. وہ جوشیلا انداز نہیں، آپ کی پارٹی بڑی جوشیلی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم وزڈم سے کام لے رہے ہیں. میرے پتہ کی بات بتاؤں، یہ پتہ کیا کریں گے؟ اسی طرح ہماری پارٹی کے اوپر گولہ باری کریں گے پیپلز پارٹی والے، خاص طور پہ جس طرح ابھی میرے بھائی عامر حسن فرما رہے تھے ناکام ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں القابات دے رہے تھے، ہمیں گالیاں تک دیں گے، لیکن یہ کریں گے کچھ نہیں، کوئی استعفے نہیں. یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ نون لیگ جو اصلی اور ابدی دشمن ہے
जिन्होंने पीपल्स पार्टी को जो चारों सूबों की ठीक है सर, हमें अब प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले आमिर हसन साहब और चीमा साहब से एक एक जुमला। जी आमिर हसन। मैं कहता हूं ये जो बातें कर रहे हैं ना, इन्हें आप चैलेंज करें। अली मुमताज साहब आप कैमरा लें, लाहौर के किसी बाजार में चलें या इनके शहर के किसी बाजार में, ये ना करवाएं सर। वो और इनसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सर कि आप कैमरा लेके आगे चले जाएंगे तो लोग तो यही कहेंगे कि हाजी जाती और ये लोगों में ये बात कहें कि कोई उन्हें बद्दुआएं नहीं दे रहा। अगर ये अपने घर वापस चले जाएं खैर खैरियत से, इनके ये चाहने सलामत रह गए तो मेरा नाम बताइएगा। ये पता नहीं किस जगह पे रहते हैं, इनके 2.5 टकों की इनकी तनख्वाह है और ये इतना झूठ कमा रहे हैं रब के आगे भी। खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा सोचें यार। जो लोग आम आदमी का जो हालात है, मैं फिर चैलेंज करता हूं, आप कैमरा पकड़ें, ये इन्हें बुलाएं, हम दोनों चलते हैं, हम चुप रहेंगे। ये सिर्फ लोगों को कहें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हालात बड़े अच्छे हैं, फिर उसके बाद हाल देखिएगा। जी अली मुमताज साहब, चैलेंज है ये जितना भी हम इश्तिहाल दिलाएं कि ये इन्होंने कुछ नहीं करना, बिलाशुबा हमने वो काम नहीं करने जो इन्होंने कंटेनर पे चढ़ के किए थे। हमने गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने, हमने कौम को लाकानूनियत के दर्स नहीं देने, हमने कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी, हमने गैस और बिजली के बिल जलाने के अलावा वो जो है वो जो इन्होंने किया, पुलिस पे हमले इन्होंने किए, पीटीपी पे हमले किए, पार्लियामेंट हाउस पे हमले किए, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से इन्होंने कहा कि आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें, बैंकों के जरिए ना भेजें। कौन कौन सा ये लाकानूनियत के काम इन्होंने नहीं किए, कानून इन्होंने अपने हाथ में लिया। हम जमहूरी लोग हैं, हमने वो काम नहीं करने, हमने इंशाल्लाह जमहूरी तरीके इस्तेमाल करने सजा से निजात दिलाने के लिए। चीमा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आमिर हसन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को इस पॉइंट पर हम कंक्लूड करते हैं कि जो आगाज़ में हमने बात की है कि नौजवान 22 साल नौजवान उसामा सत्ती को जो इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से कत्ल हुआ है, उसमें सलूट हुकूमत को हम तब करेंगे, हुकूमत को हम वेल डन तब कहेंगे कि अगर इस केस के अंदर साइबर वाले केस की तरह नहीं, जिसमें इंटरवीन करके और फिर दबाव डाल के फैमिलीज के साथ मामले को जो है वो दबा दिया था, रफा दफा कर दिया था। इसमें जो जिम्मेदार पुलिस एहलकार हैं उनको जब तक सजा नहीं होगी तब तक हम ये समझेंगे कि इंसाफ नहीं हुआ है। सजा होगी तो ही इंसाफ होगा। बीच में किसी तरह से फैमिली पे कोई प्रेशर खुदारा ना डालिएगा, क्योंकि अगर आप एक दफा फिर ये करेंगे तो ये वाकयात होते रहेंगे और कसूरवार जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हुकूमत खुद होगी। मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।